अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आर्मी चीफ से मुलाकात करने के बाद वजीर आज़म ने वजीर दाखिला से 36 घंटों में 3 मुलाकातें की, जबकि मरियम औरंगजेब साहिबा का कहना है कि कल या परसों में डॉन लीग्स का तफसीली नोटिफिकेशन वजीर दाखिला जारी करेंगे। और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के 3 गुमशुदा साथियों में से 2 को तुर्बत से बाजियाब करा लिया गया है। इसके अलावा कमांडर सदर्न लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा है कि उन्हें इस बात का दुख है कि अफगानिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुल्क कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान उस मुल्क के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई कर सकता है। इन सब इश्यूज को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, कल या परसों डॉन लीग्स का तफसीली नोटिफिकेशन सामने आ सकता है और 36 घंटों में वजीर आजम ने वजीर दाखिला से 3 मुलाकातें की हैं। देखिए जी, ये तो डॉन लीग का नोटिफिकेशन ना हुआ, ये तो बिजली हो गई जो आती ही जा रही है। आना था 4 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में, और वो आके ही नहीं दे रही जी। ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या है खुदा जाने। नोटिफिकेशन है, ये कोई सिफारिशात हैं, ये कोई रिपोर्ट है, ये कुछ तय नहीं हो पा रहा। मुकम्मल डेडलॉक। और मुझे इंतहाई अफसोस है और दुख है, और मैं हमदर्दी का इजहार करता हूँ वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब से कि उनकी जो हमेशा की तरह की उनकी छुट्टियां होती हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, जहां पे वो मरी कभी चले जाते हैं, हो सकता है चले गए हो मरी, या हो सकता है रायविंड वो जाते हैं अमूमन जी, वो उनकी बर्बाद की चौधरी निसार साहब ने 36 घंटों में 3 दफा या 4 दफा या पता नहीं कितनी मीटिंग्स उनकी पब्लिक में हुई हैं, कितनी मीटिंग्स पब्लिक में नहीं हो सकी, और जो पब्लिक में नहीं आई सामने, हो सकता है ऐसी मीटिंग्स भी हुई हों। और फिर इमरान खान जो हैं वो एक कहर बन के इस मुल्क की बदमाशिया के सर पे एक होता है ना अल्लाह का अजाब बन के वो नाजिल हो गए। वो एक बंदे खड़ा करते हैं, अमीर मकाम साहब बेचारे, वो मतलब है कि वो भी कुछ ऐसे गुल्लू मुल्लू से हैं, तो वो बेचारे आते हैं, दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मगर वो आके बात करके जाते हैं। फिर उसके बाद वो उसका कोई, अब वो पीआईडी भी आज सुनसान थी, तो मतलब इमरान खान जो है वो फिर अभी कुछ जलसा हो रहा है सियालकोट में, वो इमरान खान पीछे लगे हुए हैं। डेडलॉक क्यों कह रहा हूं मैं, हुआ ये है कि मामला आके रुक गया है अब फवाद हसन फवाद साहब पे। देखें, ये मामलात को अगर मैंने कल भी कहा था ना कि सुधारना हो तो 1 मिनट का काम है, बिगाड़ना हो तो भी 1 मिनट का काम है। और अब इतने बिगड़ चुके हैं मामलात, इतने बिगड़ चुके हैं कि वो अगर आपको सामने बज़ाहिर कोई बात अच्छी भी नजर आए तो आप समझ लें कि जो फासला है अस्करी क़यादत का और मियां नवाज शरीफ साहब का वो बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो बहुत ज्यादा। मतलब आप मुलाकात के बाद तो और बड़ा है ना, मुलाकात की खबर तो लीक की गई, लीक कर दी गई ना, वजीर आजम हाउस से लीक हुई खबर हमें तो नहीं पता मुलाकात हुई है नहीं हुई है, वो तो खबर लीक की गई कि मुलाकात हुई, ना उसकी तस्वीर आई ना कुछ हुआ। और बात यह है कि फवाद हसन फवाद साहब के ऊपर बात जाकर रुक गई है, ठीक है। अब मियां नवाज शरीफ साहब, और ये बात इस तरह से रुकी है, ये वो बात है जो दरमियान में जो लोग पढ़े हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो वो बीच में जो भी चैनल्स हैं उनके हवाले से मैं बात बता रहा हूँ। फवाद हसन फवाद जो हैं वो उनको वजीर आजम चाहे तो एक लम्हे में हटा दें, एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन वजीर आजम की जिद है कि फवाद हसन फवाद को नहीं हटाया जाएगा, हटाया जाएगा तो मैं उसको वर्ल्ड बैंक में भेजूंगा, इधर उधर भेजूंगा। वो कहीं भी भेज दें, वजीर आजम हाउस फवाद हसन फवाद साहब को कहीं भी भेज दें, मामलात तल्ख से तल्ख तर होते जाएंगे वजीर आजम के लिए। लेकिन सियासी शहादत किसी सियासतदान को नहीं मिलेगी, सियासी शहादत नहीं मिलेगी। वो उधर से नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उधर से रिपोर्ट लीक हो जाएगी सारी पूरी की पूरी, और वो रिपोर्ट जो होगी उसमें फिर खानदान की शख्सियात भी सामने आ जाएंगी। अगर मामलात खराब ही करने हैं तो फिर खराब से खराब तर हो जाएगी, फिर वो किसी का हाथ में नहीं रहेंगे। अच्छा, अब बात कहां अड़ी हुई है जाके कि तारिक फातमी साहब का यानी स्पेशल असिस्टेंट का जो ओहदा है वो अभी तक मौजूद है। तारिक फातमी साहब को सैक किया जाए, अपने ओहदे से बरतरफ किया जाए, ये गालिबन अस्करी हलकों की तरफ से मुतालबा है जी। परवेज रशीद साहब की सेनेट की सीट खत्म कर दी जाए, परवेज रशीद साहब उस पर खुश हैं,
وہ اس کے بعد کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ تو آرام سے جلسوں میں آئیں گے, وہ سینٹ میں ان کا استقبال ہو چکا ہے تالیوں کی گونج میں, ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ان سے, مگر چلے پھر بھی یہ میاں صاحب کی طرف سے بھی بات ہو گئی, ادھر سے بھی بات ہو گئی جی. اور راؤ تحسین صاحب کا بھی جو ہے وہ پہلے عدالت بھی چلے گئے ہوئے, لیکن ان کو بھی سیک کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے, ختم کر دیا ہوتا. اور یہ جو بیچ میں بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, یہ جو بیچ میں بات, اور فواد حسن فواد صاحب جو ہیں ان کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے, سیک کیا جائے. یہ نہیں کہ ان کا یہ او ایس ڈی بنا دیا جائے, یہ نہیں کہ ان کو جو ہے آپ نے باہر بھیج دیا کسی بینک میں ملازمت کرنے کے لیے. اگر بھیج بھی دیتے, وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم کے پاس پوری پاور ہے, وہ ایسا کر بھی دیتے ہیں تو بھی یہ ذہن میں رکھیں بات کہ ٹیک اوور نہیں ہونے جا رہا, ماشاءاللہ نہیں لگنے جا رہا ملک میں. نہ ملک ماشاءاللہ کا متحمل ہے, نہ ماشاءاللہ سے مسائل حل ہوئے ہیں. بغیر ماشاءاللہ کے آئینی حدود میں, قانونی حدود میں رہتے ہوئے ہی یہ سارا جو ایک عجیب و غریب قسم کی بدماشی ہے یہ دبردوز ہوگی. یہ کمال اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ماشاءاللہ نہیں, سندھ میں کوئی ماشاءاللہ لگا, کراچی میں کوئی ماشاءاللہ لگا نہیں, لگا نا, ادارے اپنی جگہ کام کرتے, لوگ دبردوز ہوتے رہے صبح شام. بات یہ ہے کہ اسی طرح سے یہاں پر ٹیک اوور نہیں ہونے جا رہا. میاں صاحب کی یہ جو اسیسمنٹ ہے نا, یہ جو میاں صاحب کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت فوج ٹیک اوور نہیں کر سکتی, دیکھیں عوام تو آپ کے ساتھ ہیں, میاں صاحب بالکل بالکل اطمینان رکھیں, وزیر اعظم ہاؤس کے ماشاءاللہ نہیں لگنے جا رہا. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ میاں صاحب کے ہاتھ سے چلے گئے ہیں, مطلب وہ جا چکی ہیں ہاتھ سے. مثلا مثال کے طور پہ میاں صاحب نے اپنی ضد کی, لیکن اس ضد کے نتیجے میں وہ irrelevant ہو گئے. مثال کے طور پہ میاں صاحب نے کہا کہ میں فورن منسٹر نہیں لگاؤں گا, اب اس کے نتیجے میں فورن پالیسی مطلب کوئی ان سے پوچھ بھی نہیں رہا, اب ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. کہ مثال کے طور پہ افغانستان کا جو معاملہ ہوا, دیکھیں پہلے ایک پارلیمانی وفد گیا, وہ بھی کچھ نہیں کر کے آیا. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی گئے, وہاں انہوں نے کوئی بات کی ہوگی این ڈی ایس والوں کے ساتھ, این ڈی ایس کے وہ اشرف غنی جو انہوں نے ٹٹو بٹھایا ہوا ہے انڈیا نے, جس کی ریلیونس ختم ہو چکی ہے. حکمت یار کے آنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حکمت یار کی عبداللہ کی ہے حکمت, یہ اشرف غنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے حکمت یار کے آنے کے بعد, عبداللہ کی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں وہاں سے یہ جو بارڈرز ہیں, ٹھیک ہے نا, چمن کا بارڈر اور تورخم اور افغانی, یہ بارڈرز پہ جو گاؤں بنے ہوئے ہیں, یہ گاؤں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ آدھا قبیلہ ادھر ہے, آدھا قبیلہ ادھر ہے. یہ جو انگریز چھوڑ گئے, کشمیر میں بھی مسائل, ادھر بھی مسائل سارے. لیکن یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں, افغانستان تو نہیں کہوں گا میں, این ڈی ایس کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہیں اور را کے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ سلیپر سیلز ہیں. وہ یہ گاؤں ہے سرحد پہ, وہاں سلیپر سیلز ہیں, وہاں سے مانیٹرنگ ہوتی ہے, وہاں سے دیکھا جاتا ہے, وہاں سے دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے. اب یہ جب یہاں سے بات ہوئی کہ مردم شماری کرنی ہے تو ایک دم وہاں کھپ پڑی, اور اس کے نتیجے میں اچانک وہاں سے ایک انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی تو, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ سلیپر سیلز جو ہیں ان کے پاکستانی سیاستدانوں سے, چند سیاستدانوں سے, خاص طور پہ کے پی کے اور بلوچستان کے, ان سے رابطے ہیں. اسیسمنٹ ان کا تجزیہ غلط ہو گیا کہ حملہ کرو گے اور یہ ہو جائے گا اور یہاں تو پاکستان سارا جو ہے ہل جائے گا, پتہ نہیں کیا. انہوں نے وہاں سے غلطی کی اور ایک ہماری یہاں پہ شہادتیں ہو گئیں 11. اب جناب یہاں سے جو جواب دیا گیا اس کے نتیجے میں سرکاری طور پہ آج جو بتایا ہے ڈی جی آئی سی نے, وہ یہ کہ 50, اور دکھ کا اظہار, اور ہمیں بھی دکھ ہے, ہر پاکستانی کو دکھ ہے, 50 وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے افغان فورسز کے. دکھ ہے اس بات کا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کی گولہ باری سے ہمارے لوگ شہید ہوں اور ہمارے ہاتھوں ان کے لوگ مارے جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بدترین المیہ ہے. لیکن ذمہ دار کون ہے؟ جو میں نے کل بھی بات کی تھی, پاکستان کی وزارت خارجہ خاموش ہے, وزیر خارجہ خاموش ہیں. سرتاج عزیز صاحب کو میں 5 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں, اسی پروگرام میں ڈھونڈ رہا ہوں نا بیٹھ کے. سرتاج عزیز صاحب کہاں گئے؟ فاطمی صاحب کو تو پتا ہے کہ فاطمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, یا ابھی نہیں ہوا مکمل, یا ہوگا یا کیا ہوگا خدا جانے, کہ نوٹیفیکیشن تو اٹکا ہوا ہے ابھی. لیکن سرتاج عزیز نہیں مل رہے کہیں,
روم جاتے، روم میں ہے، پیرس میں ہے، کہیں کھٹمنڈو میں ہے، کہیں وہ وہاں سے تو کہنا حبیب کی طرح غائب تو نہیں ہو گئے ہمارے بیچارے، وہ کہاں گئے، وہ کدھر ہیں، وہ بھی غائب ہو گئے ایسے موقع پہ، چھٹیاں لے کے چلے گئے، ناراض ہو گئے. پاکستان کی طرف سے ایک بات نہیں کی گئی. مجھے بھٹو صاحب، میں آپ کو بتاؤں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو تھے تو سردار داؤد نے وہاں پہ ایک زمانے میں کہہ دیا تھا کہ پختونستان 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 کہنے شروع کر دی. تو 5-7 دفعہ پختونستان کیا. بھٹو صاحب نے اپنے سفیر کو وہاں سے بلا کے کابل میں سفارت خانہ بند کر دیا، اور یہاں جو افغانستان کا سفیر تھا اسے کہا کہ دال فین ہو جاؤ، اور ساتھ ہی یہاں پر بھی سفارت خانہ بند ہو گیا. دیکھیں ملکوں کی خارجہ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، سردار داؤد وہاں سے بھاگتے ہوئے آگے پاکستان، مجھے بلاؤ میں آ کے معاملہ تک. بات یہ ہے کہ آپ کے وزارت خارجہ نے کیا کیا، افغان ناظم الامور کو بلا کے ان کے ہاتھ میں ایک مراسلہ دے دیا، مذمت کر دی بس. چھوٹی بہن ہماری جو ہیں وہ فلموں پہ لیکچر دے رہی ہیں کراچی میں، ایکشن نہیں دیا گیا. نہیں وہ ایکشن فلموں پہ لیکچر دے رہی ہیں نا کہ ایکشن فلمیں کیسی بننی چاہیے. وہ ان کو ایکشن سمجھتے ہیں، وہ ان کو ایکشن سمجھتے ہیں نا، ایکشن فلمیں کیسی بنتی ہیں، فلم میں بننی چاہیے، 2 دن میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا. ان کو کیا پتا، مریم اورنگزیب صاحب ہماری چھوٹی بہن کو کیا پتا. ان کا کام جو ہے اس وقت فلموں میں رہے، فلمیں اور دانے، دیکھیں ہر ایک کا کام ہے. دانیہ عزیز صاحب کے عمران خان گالیاں، یہ تھوڑی سی ذرا مناسب خاتون ہے، یہ فلمیں اور اس طرح سوشل کاموں میں یہ اپنے آپ کو بچا رہی ہیں. اصل میں یہ دیکھیں نا، یہ کہیں پھنس نہ جائیں. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں یہ ایک تو خوش ہیں کہ پرویز رشید گیا، ٹھیک ہے نا، ایک تو خوش ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا کیریئر نہ برباد ہو جائے، یہ دانیال عزیز اور طلعت چودھری نہ بن جائیں. تو یہ اپنے آپ کو ادھر ادھر کی سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی رکھنا چاہتی ہیں کہ میں ادھر ادھر کتابی میلہ ادھر ادھر کہیں اور بھی ہوں، میں دانیال عزیز نہ بن جاؤں. یہ اچھا، اور یہ اچھی اسٹریٹجی ہے ان کی، یہ ادھر ادھر نکل رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن کا کیا پتا مریم اورنگزیب صاحبہ کو. وہ تو عام سی بات ہے، 1-2 دن میں آ جائے گا، سامنے مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ 1-2 دن، یہ تو اس کو تو 10 دن ہو گئے اور معاملہ حل ہو گیا تھا. اب کہاں جا کے کہانی رک گئی ہے فواد حسن فواد پہ. اچھا اب میں نے کہتا ہے نا irrelevant ہو گیا، آپ کریں نہ کریں، آپ اس کو اتنی خراب صورتحال بنا کے. چودھری نثار صاحب کو میں داد دیتا ہوں، یہ حکومت جو اپنا اتنی مدت پوری کر گئی ہے نا ان حالات میں، اس میں چودھری نثار کا بہت بڑا کردار ہے. چودھری نثار ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، عسکری حلقوں سے بات کر رہے ہیں، پھر واپس ان کو پیغام لے کر حکومت کے پاس آ رہے ہیں، پھر حکومت کو سمجھا رہے ہیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کون، اچھا یہ نہیں فواد تو اچھا فواد حسن فواد، ہو فواد حسن فواد کا مطلب ہے نندی پور، LNG، فلانا ڈماکنا. فواد حسن فواد تو ایک پورا ایک اپنی جگہ مجسم ہے، جسے کہنا ہے مجسم ہے نا پورا. ان کے اندر جو راز بھرے ہوئے ہیں کرپشن کے اور سارے اس دور کے معاملات، وہ تو فواد حسن فواد ہیں. فواد حسن فواد کو ہٹانے کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر میرے ذہن میں شعلے فلم کا ڈائلاگ آ رہا ہے، وہ نہیں کہتا یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر، وہ ہاتھ کر جاتا ہے ٹھاکر گبر سنگھ. اس کا اس سے خیر کوئی تعلق نہیں ہے. بارہ وہ بات یہ ہے کہ وہ پھر اس میں بسنتی پتہ نہیں کہاں سے ذہن میں آ جاتی ہے میرا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہاتھ جائیں گے، نہیں یا تو یہ لوگ جائیں گے یا پھر معاملہ کہیں اور آگے چلا جائے گا. اگر رپورٹ لیک ہو جاتی ہے پوری کی پوری، تو پھر اس کے بعد لیک ہونے کے بعد وہ چلی جاتی ہے پوری کی پوری کہانی مریم نواز صاحبہ پہ. لیکن یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں حل، لیکن irrelevant ہو گیا نا. میں نے آپ سے کہا نا کہ پکوڑے کھائیں، یہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے گا اس پہ لوگ پکوڑے کھائیں گے رکھ کے. میں تو کم سے کم یہاں ضرور کھاؤں گا، میں تو یہاں رکھ کے، کیونکہ ہوگا کیا اس میں. دیکھیں نا وزیر اعظم اس نوٹیفیکیشن میں کیا کریں گے، پیرا 18 کو ایک سے ملا کے پڑھیں بقول اسحاق ڈار کے. وہ 50 کروڑ کا وہاں سے اور قرضہ پکڑنے گیا ہوا ہے بندہ جاپان. وہ بات یہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا، یعنی طارق فاطمی کو ہٹا دیا، اب کیا کریں گے طارق فاطمی کو. طارق فاطمی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، یعنی ایک آدمی جو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، آپ نے کہا کہ یہ ذمہ دار ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا. ایک آدمی کہہ رہا ہے آپ نے کہا یہ ذمہ دار ہے، وہ آدمی عدالت میں چلا گیا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. تیسرے آدمی کو بھی آپ ہٹا دیں گے، جس کو ہٹانا بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو فواد حسن فواد کو ہٹانا بڑا مشکل کام ہے. ڈان
30 ملکوں کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے. یہ وہ والا کریکٹر. فواد کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے. وہ اگر تو عزت سے ہٹا دیا کہ تو بھیج دیا کہ بھائی چپ ہو جا, تجھے ورلڈ بینک بھیج رہا ہوں, سمجھا کر بات یار, باہر ادھر نکل جا, تو پھر تو معاملہ شاید اگر فواد کو اس طرح ہٹایا, طارق فاطمی کو, شریف آدمی تھے طارق فاطمی, فواد کو ہٹایا کہ سیک کر دیا گیا, اور یہ فواد جو کہانی سنائیں گے آ کے باہر, راز کھل جائیں گے. ڈاکٹر عاصم ہوں گے وہ, ڈاکٹر عاصم اس دور کے ڈاکٹر عاصم حسین ہوں گے. وہ مٹھا رام میں جائے بغیر ہی آرام سے بیٹھ کے مطلب سنا رہے ہوں گے پوری کہانی. نندی پور کیا تھا, تو فلاں کیا تھا, تو یہ کیا تھا, تو ایل این جی کیا تھا, تو میں بتاؤں قطری خط کیا تھا, میں نے تو لکھوایا عربی زبان سے ٹرانسلیشن میں نے کروائی تھی فلاں, وہ کہانی سنا رہے ہوں گے. جی اچھا, اب فواد سے نیچے معاملہ نہیں حل ہو رہا. فواد سے نیچے معاملہ حل نہیں ہو رہا, نوٹیفیکیشن میں ڈیلے ہو رہی ہے. اب اگر فرض کریں یہ نوٹیفیکیشن آئے اور اس میں فواد صاحب کا نام نہ بھی ہو, جو تلخیاں پیدا کر دی ہیں وزیر اعظم صاحب نے, ٹھیک ہے, عسکری قیادت, اور بہت ہی جلدی پیدا کر دی ہیں. جی دیکھیں نا, رائی شریف صاحب کو تو یہ لے کر آئے تھے جب, تو وہ بھی سینئر موسٹ تو نہیں تھے, اور ان کو بھی میرے خیال سے تیسرے چوتھے نمبر سے لے کر آئے تھے. کچھ عرصہ لگا تھا. تو یہاں تو باجوہ صاحب ابھی آئے ہیں, ابھی باجوہ صاحب نے ذرا معاملات کو دیکھنا شروع کیا ہے, انٹرنل کیا کرائسس ہے, سرحدوں میں کیا معاملات ہیں. دیکھیں فوج کے ہوتے ہیں 2-3 مسئلے, فوج کے 2-3 مسئلے ہوتے ہیں نا. انڈیا افغانستان کے اندر گڑبڑ تو نہیں انڈیا کر رہا, معیشت تو نہیں آپ کی ڈوب رہی کہیں, وہ تھوڑا بہت مشورہ دیتے رہتے ہیں آپ کو, اور چوتھا ان کا مسئلہ خارجہ پالیسی اتنی برباد نہ ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فوج کو سارا بھگتنا. یہ تینوں محاذوں پہ آپ فیل ہو گئے, تینوں محاذوں پہ ضد ہے. دیکھیں اچھا, عام پاکستانی کا کیا مسئلہ ہے, یہ تو فوج ہے نا, فوج کو چھوڑ دیں. ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے, کرپشن. مجھے روٹی مل جائے, مجھے عزت سے کھانا مل جائے, مجھے چھت مل جائے, مجھے نوکریوں کے لیے نہ گھومنا پڑے, میرے بال بچوں کا رزق کہیں سے آ جائے, یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے. اور دہشت گردی کے بم نہ پھٹ جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ان کے مسائل بھی نہیں حل کر پا رہے, یہ عوام کے مسائل بھی نہیں حل کر پا رہے, اور میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, یہ پوری بدماشی اس میں ملوث ہے. پاکستان کے مسائل کا حل کیا یہ ایک نیوکلیئر پاور, 20 کروڑ عوام, اسلامی ملک ایک جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے, ٹھیک ہے, بہترین لوگ, بہترین قوم, کیا ان کا مقدر یہ ان کے بوتھے اور ان کے آگے بچے اور ان کے پوتے, یہ پوری بدماشیہ کی بات کر رہا ہوں میں, کسی ایک خاندان یا اس کی, ان کے بچے اور ان کے بچے یہ سنبھالیں گے پاکستان کو, یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی چلائیں گے, یہ پاکستان کی دفاعی پالیسی چلائیں گے, یہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے 20 سال, یہ پاکستان کے قرضے اتاریں. یہ بوجھ ہے اس دھرتی پہ, خود بوجھ ہے. یہ کیسے, یہ خود مسئلہ ہے, یہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے اس لیے کہ مجھے تو یہ زبردوست ہوتا نظر آ رہا ہے معاملہ, اور اس زبردوست کے نتیجے میں آگے کیا ہوگا, یہ نوٹیفیکیشن کس صورت میں سامنے آئے گا, اس نوٹیفیکیشن کی شکل کیا ہوگی, اور اس میں کون سیک ہوگا, کون ہٹے گا, کون رہے گا. میرے خیال سے میں آپ کو بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, ڈان لیکس کی جو دوسرا نوٹیفیکیشن سامنے آنا ہے, کیا وہ irrelevant ہے؟ irrelevant ہے. دیکھیں ایک بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے اس ملک میں, ایک تو سول ملٹری تعلقات ہمیشہ کوئی آئیڈیل نہیں رہے پاکستان میں, لیکن ایک طریقہ چلتا رہا ہے, ایک کچھ اور میاں نواز شریف صاحب کو خاص طور پہ علم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومتیں جو ہیں وہ کس طرح گئی ہیں, کیا ہوا ہے سارا کچھ سلسلہ. اب میاں صاحب کو بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ آگے چلنا تھا, لیکن درمیان میں آ گیا پاناما. جی, اور میاں صاحب مکمل, میں نے آپ سے کہا تھا نا, یہ میں پروگرام میں کہتا رہا ہوں, مکمل طور پہ کلین چٹ چاہتے ہیں. مطلب میاں صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو. مطلب میاں صاحب نے زندگی میں, اب دیکھیں نا, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, ہر آدمی کا ایک وہ اپنا جسے کہتا ہے نا ایک یعنی لوگوں کے سامنے اپنا ایک امیج بناتا ہے,
جیسے عمران خان کا ایک امیج بنا ہوا، عمران خان ایک کرکٹر ہے، عمران خان لڑتا ہے، عمران خان کھڑا ہو گیا، عمران خان کا امیج بنایا ہوا، عمران خان جاگنگ، تصویریں اس کی آئیں گی وہ جاگنگ کر رہا ہے، کبھی ایکسرسائز کر رہا ہے، آدمی اپنا امیج بناتا ہے۔ زرداری صاحب کا ایک اپنا امیج ہے، وہ انہوں نے اپنا امیج بنایا ہوا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اپنا امیج ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے برسا برس کے بعد ایک امیج بنایا اپنا، کہ جس امیج میں وہ والدہ سر پہ ان کے ہاتھ رکھا، وہ تصویریں خاص اتر رہی ہیں، مطلب اور بھی تو اتر سکتی ہیں لیکن نہیں، والدہ کے ساتھ اتر رہی ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ستون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کمپوزڈ امیج، مطلب ایک نہیں ایک ایسی امیج جس میں بہت ہی بھولا بھالا اللہ کا نیک انسان جو ہے دنیا میں ہے، اور وہ بس ایک وہ مطلب امیر المومنین والا جو امیج ہوتا ہے نا، بالکل یعنی نیک بندہ اللہ تعالیٰ۔ اب اچانک آ گیا پینما کے بچوں کے پاس نکلا ہے، دیکھیں نا میاں صاحب کا، آپ دیکھیں نا سال سے ایک خاندان ہے، اکٹھی فیملی رہتی ہے، بڑے بھائی ادب کرتے ہیں، یہ اچانک زبردوز ہو گیا، خاندان میں تو لڑائی ہے، حمزہ شہباز کی بنتی نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ سے خاندانی مسئلے سامنے آ گئے، اس کے بعد ہی پینما آ گیا، فلیٹ کہاں سے آ گئے بچے کے، اچھا بچے اتنے بھولے بھالے شکلوں سے اتنے پپو بچے لگتے ہیں، مطلب دوست ہیں، میں بھائیوں کی طرح بات کر رہا ہوں، اتنے معصوم، مطلب ویسے ہی کچھ دیکھ کے نا، حمزہ شہباز تو خیر نہیں، لیکن یہ جو حسن اور حسین نواز، یہ اتنے بھولے بھالے بچے لگتے ہیں نا، ان کو ویسے ہی آدمی دیکھ کے نا گپو گپو کر کے نکل جائے، یعنی ایسے طرح چھوٹے معصوم سے پپو سے بچے، مجھے نہیں وہ بچپن میں کیسے ہوں گے، لیکن بڑے ہو کے بھی جو حسن اور حسین نواز ہیں وہ اتنے معصوم، اتنی معصوم شکلیں ان کی کہ دیکھنے میں آپ یقین کریں، آپ دیکھیں تو آدمی کہے کہ یار یہ جب چھوٹے ہوں اب تو بڑے ہیں، مجھے ان کی بچپن کی دیکھیں نا کتنے ایسی دل چاہتا ہے کہ ایسے کرے کوئی ان کو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ایسی، اچھا وہ بچے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہم کسی شادی میں چلے جاتے ہیں، عورتیں گال ہمارا نوچنا شروع کرتے ہیں، یہ اس طرح کے بچے ہوں گے، گبو سے بچے ہیں نا، پیارے بچے ہیں۔ اب ان بچوں کے پاس سے نکلا ہے پیسہ، اتنا سارا پیسہ، مطلب کیا ہوا، مطلب میں نے مجھے ایک گلف ایک لگائی، اسٹیل مل فیکٹری گلف، وہ اسٹیل مل، ایک منٹ ہولڈ آن، یہاں پرچون کی دکان نہیں کھلتی لوگوں سے، گلف فیکٹری، پھر وہ فیکٹری گلف اسٹیل مل پورے پاکستان میں ایک اسٹیل مل ہے، وہ بھی بیڑا غرق ہو گئے، ان کی اپنی اسٹیل ملیں ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، اسٹیل مل، ارے یعنی یہ اپنی ایئر لائن نے اپنی اس ملک کی بدماشی کا حال تو دیکھیں، میری ایئر لائن، میرے اسٹیل مل، میری سپر مارکیٹ کی چین، میرے بجلی گھر، میرا فلانا، مطلب عوام کا کچھ نہیں ہے، پبلک کے لیے کچھ نہیں۔ جی اب مسئلہ یہ کہ میاں صاحب کو اس کا دکھ ہے، میاں صاحب کو اس کا دکھ ہے، اور میاں صاحب اس کے نتیجے میں کلین چٹ نہیں ملی تو میاں صاحب غصے میں آ گئے، اس کے ساتھ ہی ڈالکس آ گئے، میاں صاحب اور غصے میں آ گئے، اور میاں صاحب نے کہا، میاں صاحب نے وہ مشورہ جو تھا الیکشن کروانے کا، استعفیٰ دینے، وہ سارا سائڈ پہ چلا گیا، میں نے کل بھی بات کی تھی نا استعفے کا، وہ گزر گیا۔ این آر او نامی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، وہ ایک رعایت، وہ عسکری قیادت کی طرف سے ایک رعایت تھی کہ آپ ایسا کر لیں تاکہ معاملات آگے چلیں الیکشنز کی طرف اور آرام سے چلیں۔ اب میاں صاحب اس کو مانیں یا نہ، میاں صاحب نہ مانیں، دونوں صورتوں میں این آر او ڈیل نہیں ہوئی، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، این آر او ڈیل بلکہ تلخی اور بڑھ گئی، کیونکہ میاں صاحب نے ایک بات کی اور اس سے ہٹ گئے پیچھے۔ آپ چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں نا اس وقت، وہ معاملات کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، ادھر آگ لگی اس کو پانی ڈال کے بجھا دو، اس کچرے کو کے اوپر قالین ڈال دو۔ یہ چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں 36 گھنٹوں میں 3 ملاقاتیں، ادھر کہیں سے کہیں ملتے ہوں گے تو واپس آ کے بات کرتے ہوں گے نا، بھئی بار بار میاں نواز شریف صاحب سے تھوڑی مل رہے ہیں، وہ کہیں جا کے بات کر کے واپس آتے ہیں کوئی پیغام لے کر، پھر میاں صاحب کہتے ہیں نہیں، اس کو کہو نہیں ایسے نہیں فواد نہیں فلاں نہیں، وہ پھر جاتے ہیں بیچارے، پھر واپس آتے ہیں، سر وہ نہیں مان رہے، وہ اس کو کرتے ہیں، سر زیر زبر پیش، کچھ تو ہو رہا ہے نا، بار بار کیوں مل رہے ہیں ورنہ؟ اب مسئلہ آگے اٹک گیا فواد حسن فواد پہ، اور یہ کہ سب کو سیک کیا جائے، اور یہاں تک لچک کا مظاہرہ ہوا کہ یہاں تک اس طرف سے کہہ دیا گیا کہ فیس سیونگ کے لیے ایک شخصیت، یہ میں اپنی اطلاعات غلط بھی ہو سکتی ہیں میری، ایک شخصیت جو عسکری حلقوں سے ہے جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا، ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا کے کہیں اور کر دیا جائے، یعنی درمیان میں جو لوگ پڑے تھے وہ یہ مجھے بتا رہے ہیں، یعنی فیس سیونگ ہو جائے ادھر بھی ادھر بھی۔ میاں صاحب نے کہا نہیں، اس نے تو غلطی کی تھی، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اچھا اب اس کے نتیجے میں پھر معاملہ ٹھس، اب وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اب چودھری صاحب کیا پریس کانفرنس کریں گے، کیا نوٹیفیکیشن آئے گا، کیا وہ ایرریلیونٹ ہو گیا، تلخیاں بڑھ گئی اپنی جگہ، ماشاءاللہ نہیں لگے گا، نہ لگنا چاہیے، اور اس کے
یہ ہوگا. اب یہ کام جی آئی ٹی وی آئی ٹی کا تیز ہو جائے گا. میاں صاحب پتہ نہیں میرے خیال سے چائنا شاید جا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو بھیج رہے ہیں یا یہاں پہ رکیں گے. جی آئی ٹی کام اپنا تیز کرے گی. اور لیکن اس کے نتیجے میں بدقسمتی سے یہ جو جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے نا, جمہوری اداروں کو نقصان پہنچا ہے. دیکھیں میاں صاحب نے ضد میں وزیر خارجہ نہیں لگایا. اس وقت کوئی دبنگ قسم کا وزیر خارجہ ہوتا جو بات کر رہا ہوتا, کوئی کھل کے بات کر رہا ہوتا کہ یہ ہوا ہے چمن بارڈر پہ, ترخم پہ یہ ہوا ہے, یہ این ڈی ایس کر رہی ہے, کوئی بات کر رہا ہوتا, کوئی معیشت پہ بات کر رہا ہوتا. لوگ ہی نہیں ہے بات کرنے والے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ بجلی کا کریک ڈاؤن, یہ جو لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے, او جی ڈی سی ایل کے کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ادھر بھی نہیں. تو بات یہ اس طرح ہم 2018 کے الیکشن جیت جائیں گے. یعنی یہ حکومت ابھی یہاں آ کے ٹھوس ہو گئی گرمیوں سے پہلے, اب ہم 2018 کے الیکشن جیت جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پیمانہ سب کا ہی اب لبریز ہے اس وقت. اور وزیر اعظم صاحب کا بھی شاید لبریز ہے. وہ بھی میں نے پہلے بتایا تھا وزیر اعظم بھی شاید انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کے ان سے کہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں. لیکن وہ ہوگا نہیں, نہ ہونا چاہیے, اور نہ وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ آج سے پیچھے ریوائنڈ کریں آپ 6-8 مہینے پہلے, آپ انتخابی اصلاحات کرواتے, ایک کمیشن بنا کے اس معاملے کو حل کرتے, ڈان لیگ سے گریز کرتے, ایک وزیر خارجہ لگاتے, یہ خزانے کا قرضہ ورزہ سارا کیا یہ سارا معاملہ دیکھتے, یہ پلوں کے افتتاح, نیلم جیلم کو پتہ نہیں کتنی دفعہ دورہ, یہ سارا جو بھی کچھ کر اس سے سب سے ہٹتے اور الیکشنز کی طرف ملک چلا جاتا. ملک الیکشنز کی طرف جاتا نا, چاہے 17 میں جاتا تھا. اب ملک کس طرف جا رہا ہے مجھے بتائیں, مجھے یہ کوئی سمجھائے کہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے. الیکشن کی طرف جاتا کسی کو نظر آ رہا ہے ملک نہیں. کوئی کس کے ساتھ مل کے نگراں حکومت بنے گی, کس کے ساتھ مل کے نگراں حکومت بنے گی اگر یہ جی آئی ٹی کا فیصلہ جو ہے اوپر نیچے ہو گیا؟ کیسے انتخابی اصلاحات کدھر گئیں؟ الیکشن کمیشن کا حال دیکھیں آپ, اس کو سپریم کورٹ نے روک دیا کہ تم نے یہ غلط کاروائی شروع کی عمران خان. یعنی ملک کو مردم شماری رک گئی ہے وہاں ان علاقوں میں. بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اگلے الیکشن کی طرف ملک کے آپ نے کہا میں نہیں, اگر میں ہٹتا ہوں تو پورا کا پورا سیٹ اپ میرے ساتھ چلا جائے, سب میری طرف سے جمہوریت جہنم میں جائے, میرے اوپر کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے. اچھا زرداری صاحب ان کے ذہن میں یہ کہ یہاں پر اگر معاملات خراب ہوتی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ میں, تو جو متبادل ہیں پولیٹیکل پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے. اگر میاں صاحب ہٹتے ہیں تو متبادل جماعت پیپلز پارٹی ہے, عمران خان نہیں ہے. لیکن وہ معاملہ بھی نہیں چل پا رہا, کیونکہ دیکھیں نا زرداری ملک کے سابق صدر ہیں, چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. 23 دسمبر سے میں بار بار یہ ہر پروگرام میں بتاتا ہوں سب کو, 23 دسمبر 23 جنوری 23 فروری 23 مارچ 23 اپریل, مجھے بتائیں کیا ہوا اس پورے عرصے میں سوائے جلسوں کے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے جلسوں کا. کچھ لوگ شامل ہو گئے, کچھ لوگ چلے گئے, کچھ لوگ آ گئے. بلاول آئیں گے پارلیمنٹ میں, اگلی پارلیمنٹ میں, اس پارلیمنٹ میں اے پی سی ہوگی, اتحاد ہوگا. کبھی عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. اگر انتخابات ہوئے, جو کہ مجھے اس وقت مجھے تو یعنی اگر گو نواز گو ہو رہا ہے, فرض کریں زرداری صاحب نے پرسوں خود وہ نہیں تھے, لیکن جو ان کی جماعت تھی, اعتزاز احسن صاحب اور خورشید شاہ صاحب اور ندیم افضل چند بھی تھے اور قائرہ صاحب تھے, انہوں نے جو تقاریر کی وہ انتہائی سخت تقاریر تھی, انتہائی سخت. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ خاموشی چھا گئی اچانک خاموشی چھا گئی نا اس کے بعد. اور وہ 2-3 رفقا واپس آ گئے زرداری صاحب کے, اور اس کے بعد بازار اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا خاموشی کے ساتھ, اور اے ڈی خواجہ کو سندھ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا مرکزی حکومت نے. تو اس طرح سے تو کام نہیں. یا تو آپ کھل کے اپوزیشن میں بیٹھیں, یا آپ کہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, جو کہ ایک تاثر ہے کہ مکمکہ حکومت چل رہی ہے, مکمکہ جو کہ تاثر ہے, عام تاثر ہے. کسی بچے سے جا کے پوچھ لیں, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں. کبھی کبھی وہ پیپلز پارٹی, اصل پیپلز پارٹی سامنے آتی ہے, اصل جو کارکن چاہتا ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہم اپوزیشن کریں.
لیکن اس کے بعد وہ پھر معاملات کچھ پیچھے طے ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اور بریک سے آ کر ہم ڈسکشن اب چودھری نثار صاحب کے لیے کتنی دشوار ہو گئی ہے اگلی پریس کانفرنس اور اگلا نوٹیفیکیشن. کیا اختلاف تھا, کیا اتفاق تھا, یہ پہلا نوٹیفیکیشن کس نے جاری کیا, واپس کیوں لیا جا رہا ہے, اس میں کیا غلطی تھی, اس میں کیا غلطی تھی, کیا دباؤ کدھر سے آیا, میٹنگ کیوں ہوئی. چودھری نثار صاحب کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. کیا وہ پریس کانفرنس کریں گے, ایسی پریس کانفرنس جو کہ اچانک ٹیکسلا میں یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں میں نہ پہنچ سکوں, یا کسی ایسی جگہ کہیں گے جہاں مجھے بھی بلا لیں اور میں بھی ان سے 4-5 سوال کر لوں. دیکھیں نا, ان کو جی مصیبت میں پھنسا دیے. وہ بیچارے 36 گھنٹوں سے ملے جا رہے ہیں, خود بھی وزیر اعظم صاحب اسلام آباد بیٹھے, اچھا خاصا جاتے, مری جاتے, لاہور ریونڈ جا کے انجوائے کرتے, ویکینڈ اسلام آباد میں گزار رہے ہیں. بریک لینے سے بہت بات. جی ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ کل یا پرسوں ڈان لیکس کا دوسرا نوٹیفیکیشن سامنے آ سکتا ہے. ارریلیونٹ نوٹیفیکیشن, تلخیاں عروج پہ ہوں گی, اس کے بعد عروج پہ ہوں گی تلخیاں. اور کیا وزیر داخلہ اس معاملے کو سنبھال سکتے ہیں؟ اگر وہ فوج کے جو بھی ان کے ذہن میں, کوئی کمانڈر کانفرنس بھی تو نہیں ہے نا. جی بالکل بریک لینے سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, کیا ڈان لیکس کا معاملہ کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے حل ہونا چاہیے؟ حل ہو جانا چاہیے, بالکل اس کو حل ہو جانا چاہیے, اور اس تلخی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو کہ بڑھائی جا رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اور اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. کل میرا خیال سے چودھری نثار صاحب کو پرسوں کسی نہ کسی صورت میں یہ معاملہ اس کو حل کریں, ٹھیک ہے, ورنہ اس کے نتیجے میں دیکھیں, اور تضحیق نہ کریں. تضحیق سوشل میڈیا پہ تضحیق ہو رہی ہے, تو سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ ہو رہی ہے سوشل میڈیا, یہ معاملات کو طریقے سے آگے لے کے چلیں تاکہ معاملہ ملک میں جمہوریت چلے اور معاملہ الیکشنز کی طرف جائے. جی لیکن یہ الیکشنز کی صورت میں کیسے جائے, جو میں نے کہا تھا نا, تو جے آئی ٹی بن گئی. یہ جے آئی ٹی بن گئی تو اب وہ سارا کا سارا رک گیا معاملہ, اپنی جگہ سب اپنی جگہ رک گیا, کیونکہ جے آئی ٹی کیا فیصلہ کرتی ہے, جے آئی ٹی سے کتنا تعاون کرتا ہے کون سا شخص, جے آئی ٹی کیا گلف کا پیسہ, ادھر کا پیسہ. یہ جو آج مختلف خبریں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ان کو کئی ملکوں میں جانا پڑے گا, یہ ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ ہفتے 10 دن 15 دن کے اندر جے آئی ٹی چاہے تو یہ کام کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, یا کلین چٹ یا یہ کہ گڑبڑ ہے, یعنی حدیبیہ, اگر وہ منی ٹریل چاہیے نا حدیبیہ. عمران خان, پہلے میں نے بات کی نا, ایک عذاب بن کے بدماشیہ کے سر پہ آ گیا, وہ پیچھے لگ گئے, اور وہ پی ایم بنے نہ بنے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں چیزیں. میاں نواز شریف صاحب بن جائیں, دوبارہ بن جائیں. عمران خان اس دور میں ایک ایسا رول پلے کر گیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں نا یقین, اور میں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں کہ حکمراں اپنے سامنے, چلیں کھل کے بات کرتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب عمران خان کا نام سننا نہیں پسند کرتے. اپنی نجی محفلوں میں مجھے ان کے ایک کیبنٹ منسٹر نے کہا کہ جی ہم نے ایسی باتوں میں ذکر کر دیا عمران خان, تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو گیا, میاں صاحب ناراض, مطلب ہم نام نہیں لیتے عمران خان. تو مطلب عمران خان ایک ایسا, زرداری صاحب کے بات کرتے رہے ادھر کی ادھر کی ساری باتیں, عمران خان سے عمران خان کچھ کہہ دینا, عمران خان کا جلسہ, وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے چڑ ہے بہت بڑی. ہاں میاں صاحب کے سامنے آپ گالیاں دے سکتے ہیں, برا بھلا کہیں عمران خان کو, یہ کہیں وہ کہیں, تو پھر وہاں تک ٹھیک ہے. ذرا عمران خان نے وہ جی آج عمران خان ٹی وی پہ تھا, اس نے میاں صاحب کو موڈ خراب, میاں صاحب نام نہیں سن سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں الیکشنز کی طرف ان کو جانا چاہیے, جو یہ جاتے نظر نہیں آ رہے. ان کو 62-63, ان کو کوئی احتساب, کوئی کسی قسم کا کوئی روک ٹوک, یعنی 9-9.5 سال سے آپ نے سندھ کو کن کے حوالے کیا ہوا ہے, پنجاب کو کن کے حوالے کیا ہوا ہے, ملک کو کن کے حوالے کیا ہوا ہے دنیا میں. یعنی آپ دیکھیں ذرا, سدن کمانڈر سدن جو ہیں وہ آ کے آج افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور اتنی مناسب بات, انہوں نے بڑی مناسب بات کی کہ ہمیں دکھ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھ ہوا, لیکن چونکہ پاکستان بھی جاہلیت ہوئی تو اس لیے ہم تو جواب ایسے ہی دیں گے. یہ کام کس کا تھا؟ وزیر خارجہ ملک کے مجال ہے جو وزیر اعظم صاحب نے اس دن سے لے کے آج تک. اور خواجہ آصف صاحب کل بولے تھے کہ وہ میرا خیال وہ ایسے جی کریں گے تو یہ ہوگا, تو ویسے کریں گے تو یوں ہوگا, اس طرح کر کے. یعنی وہ خواجہ آصف صاحب ایسے بات کر رہے تھے جیسے میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ تو ویسے جب گالیاں دینے کا ٹائم آتا ہے, ہمارے خواجہ صاحب دوست ہیں, وہ تو دھبا دھب ان کی زبان. کل وہ اتنا ہچکچا, وہ ایسے وہ جی انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ ٹک, اچھا جی چلیں, مطلب وہ بات ہی نہیں نکل رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ نہ وزارت وزیر خارجہ, وزیر اطلاعات, انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا انڈیا کا.
انہوں نے افغانستان کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ کہہ رہی فلمیں کیسے بنتی ہیں, کارٹون فلمیں کیسے. پاپا دا سیلر کون ہے؟ وہ کارٹون فلموں سے لے کے فیچر فلموں سے لے کے ڈاکومنٹری فلموں تک ہماری جو چھوٹی بہن ہے وہ جو بڑے بڑے فلم ساز ہیں ملک کے, ان کو بتا رہی ہیں کہ فلمیں کیسے بنتی ہیں. اچھا سارے سر جھکا کے سن رہے ہیں, کہہ رہی ہیں میں بتاتی ہوں کہ فلمیں کیسے بنتی ہیں. کہتے ہیں فلمیں ایسی بنتی ہیں. کئی لوگ دل میں کہہ رہے ہیں یہ لوگ تو خود ہی فلم ہے, لیکن وہ فلمیں کیسے بنتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ایسے فلم بنتی ہے, ایسے ڈرامے بنتے ہیں, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. وہاں سید نور بھی بیٹھے تھے سنا ہے, وہاں باقی لوگ بھی بیٹھے تھے, وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایسے بنتی ہیں. اور ہم نے جھک ماری 40-50 سال سے ہم جھک مارے انڈسٹری میں. لیکن مریم نواز صاحبہ نے, مریم اورنگزیب صاحبہ نے, ایک تو نام ایک طرح کے نا, بہرحال ہیں دونوں بہنیں. اب وہ لیکن اب ان کے ساتھ وہ گورنر سندھ محمد زبیر صاحب بھی فلمیں ایسی بنتی ہیں. فلمیں کیسے بنتی ہیں, فلمیں ایسے بنتی ہیں, وہ جو پی آئی ڈی میں منع کرتی تھیں ویسے بنتی ہیں. تو بہرحال لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ یہ ملک کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, اور معاملات چونکہ ایسے نہیں آگے چلیں گے, اور زبردوز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اب لوگوں کو. اب سبھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ زبردوز ہے, سب ایسے ہی کہہ رہے ہیں معاملہ زبردوز ہے. بالکل جی. اب نام کوئی اور لے رہے ہیں, لیکن زبردوز پہ تو سب راضی ہو گئے نا کہ زبردوز ہو گیا معاملہ سارا. تو کل دیکھیں, اللہ خیر کرے گا. جی ناظرین, کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سبق خیال رکھیے گا.